नफ़रतें मिटाओ मोहब्बतें बढ़ाओ। ये दुनिया नफ़रतों के बोझ से तो पहले ही थक चुकी है। अब हर दिल में मोहब्बत का चिराग जलाना होगा। जब हम नफ़रतों को अपने दिल में जगह देते हैं, जब हम कदूरतों को अपने दिल में जगह देते हैं, तो ये ना सिर्फ हमें अंदर से खोखला कर देते हैं, बल्कि वो रिश्ते भी बर्बाद कर देते हैं जो कभी मोहब्बत का मजबूत सहारा हुआ करते थे। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे नफ़रतों में ज़ाय मत करो मेरे भाइयों। नफ़रतों की जंजीरों को तोड़ो, दूसरों के दुख को समझो और मोहब्बत का ऐसा दरख्त लगाओ जिसकी छाँव में हर कोई सुकून पा सके। दिलों में मोहब्बत पैदा करो, क्योंकि नफ़रत का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये दुनिया बेहतर तभी बनेगी, हमारी ज़िंदगी भी बेहतर तभी बनेगी जब हम नफ़रतों को दफन करके मोहब्बतों को गले लगाएंगे। ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि जी भर कर मोहब्बत करने का वक्त नहीं मिलता। अल्लाह जाने लोग नफ़रतों का वक्त कहाँ से लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा। अगर मैं आप लोगों के बच्चों से प्यार करूं, मोहब्बत करूं, मोहब्बत के दो बोल भी बोल दूं तो मैं आप लोगों को कितना अच्छा लगूंगा। और अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से प्यार करेंगे, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करेंगे, तो हम सब लोग अल्लाह को कितने अच्छे लगेंगे। हम सब लोग मदीने वाले करीम आका को कितने अच्छे लगेंगे। आज किस किस का रोना रोया जाए मेरे भाइयों। आओ मैं तुम्हें एक गरीब बहन की दर्द भरी कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब बहन लरजते कदमों के साथ बड़े अरसे के बाद भाई के दरवाजे पर पहुंची। आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद और लबों पर लरजते अल्फाज। भाई को देखते ही बहन हाथ जोड़कर बोली, भाई खुदा के वास्ते नफरत को छोड़ो। तूने मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, मैंने तुझे माफ किया। तूने मेरा हक मारा, मैंने तुझे माफ किया। लेकिन आज मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। मेरी बेटी को तेरे हौसले की अशद ज़रूरत है, तेरे सहारे की अशद ज़रूरत है। इसलिए कि बारात मेरे दरवाजे पर बैठी है, बाराती मेरे दरवाजे पर बैठे हैं। अगर आज मेरा शोहर जिंदा होता तो मेरी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रखता। भाई, तेरे सर पे मेरे बाप की इज्जत वाली पगड़ी रखी गई थी, उस पगड़ी की लाज रख। सिर्फ चंद लम्हे के लिए ही सही, आजा आजा, मेरी बेटी को यतीम होने का एहसास न होने दे। हाय, क्या हुआ? भाई का दिल तो पत्थर हो चुका था, भाई का दिल पत्थर बन चुका था। है बाप से किए गए वो वादे भूल गया कि अब्बा तेरे जाने के बाद मैं तेरी बेटियों को हमेशा के लिए खुश रखूंगा, इन्हीं तन तनहा अकेला नहीं छोड़ूंगा। है भाई नफरत की आग में जलते हुए गुरूर से बोला, दफे हो जा यहाँ से। तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। तेरे जैसे लोगों का मेरे घर में कोई मकाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, यहां से दफे हो जा। मैं तेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। बहन का दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया। बहन वहां से उठी, क्योंकि भाई नफरत की आग में जला हुआ था। बहन को एक तरकीब सूझी। बहन वहां से उठी, दौड़ते हुए अपने घर पहुंची। जल्दी से संदूक को खोला, वहां से एक दुपट्टा उठाया, फिर दौड़ती हुई वापस नफरत करने वाले बड़े भाई के घर पहुंची। कदमों में बैठकर जमीन पर झुककर अपने आंसुओं से भीगे दुपट्टे को भाई के कदमों पर रख दिया। दुपट्टे को भाई के कदमों पर रख दिया। ये वो दुपट्टा था जो उसके बाप ने अपनी इज्जत के तौर पर उसके सर पर रखा था। शादी के पहले दिन जो बाप ने बेटी के सर पर दुपट्टा रखा था, ये वही दुपट्टा था। बहन लरजती हुई आवाज में बोली, ले चल, ये इज्जत भी तेरे कदमों में रख दी, ये दुपट्टा भी तेरे कदमों में रख दिया, अपनी पेशानी भी तेरे कदमों में रख दी, अपना सर भी तेरे कदमों में रख दिया।
اپنے ہاتھ بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنی آبرو، اپنا یہ عزت والا دوپٹہ بھی تیرے قدموں پر رکھ دیا، شاید یہ تجھے نرم کر دے، تیرے پتھر دل کو نرم کر دے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ بھائی آج بھائی نہیں بلکہ بہن کی خوشیوں کا قاتل بن چکا تھا، بہن کی آنکھوں میں آنسوں کا طوفان تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر بھائی کے قدموں پہ گری جا رہی تھی۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ مجھے مت ٹھکرا، میں تیری بہن ہوں، میں تیری بیٹی جیسی ہوں۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ ظالم بھائی نے بہن کو جھٹکتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے بہن کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، تو وہی نہیں ہے جس نے میرے بیٹے کو ٹھکرایا، اپنی بیٹی کا رشتہ غیروں میں کر دیا، بیٹی کا رشتہ غیروں کو دیا، میں بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ ہائے، یہ سنتے ہی بہن کا دل ٹوٹ گیا، بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا، بہن کی سسکیاں آسمان تک جا پہنچی۔ وہ دوپٹہ جو اس کے باپ نے اس کی عزت کے لیے دیا تھا، آبرو کے لیے دیا تھا، عزت چھپانے کے لیے دیا تھا، آج مٹی میں لت پت ہو رہا تھا، اور بہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ دیکھتی ہوئی ایک بار پھر سے باپ کی قبر پر گئی، اپنی عزت کا جنازہ دیکھتی ہوئی بہن ایک بار پھر سے باپ کی قبر پر گئی، آنکھوں میں بے بسی کے سمندر اور دل میں ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے لیے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر اپنے آنسوں سے مٹی کو تر کرتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، ابا یہ دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری، ابا دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری ہے، وہ دوپٹہ جو تو نے میری عزت کے لیے دیا تھا آج مٹی میں لت پت ہو چکا ہے۔ ابا تو نے تو کہا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کی عزت ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھ تیرے بیٹے نے تیری تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے، وہ بھائی جسے تو نے میری حفاظت کے لیے چھوڑا تھا آج اس نے مجھے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے ابا، یہ دنیا کتنی ظالم ہو گئی ہے۔ یہاں بہنیں صرف اس وقت تک بہنیں رہتی ہیں جب تک وہ باپ کی وراثت میں سے حق نہیں مانگتی۔ ابا آج میں ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تیرے قدموں میں آ بیٹھی ہوں۔ بہن نے اپنے لرزتے ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھتے ہوئے کہا، ابا اگر آج تو زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، لیکن آج تیری تربیت کو تیرے ہی بیٹے نے دفن کر دیا، تیری اولاد نے تیری تربیت کو مٹی میں دفن کر دیا۔ میں تھک چکی ہوں ابا، اس دنیا کی نفرت سہتے سہتے میں تھک چکی ہوں، میرا جگرا پھٹ چکا ہے، کیا اب بھی مجھے تیرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ منظر تھا کہ قبر کے ارد گرد ہوا جیسے رک گئی ہو، ایک دم آسمان سے نرمی کے ساتھ چند بوندیں گرنے لگی، بارش کی قطرے گرنے لگے، جیسے فرشتے بھی اس کے دکھ پر آنسو بہا رہے ہو۔ یہ بارش کے قطرے نہیں تھے، یہ تو فرشتوں کے آنسو تھے جو زمین پر گر رہے تھے۔ بہن کی سسکیاں قبر کی مٹی میں گم ہو گئیں، لیکن اس کی فریاد آسمان کی بلندیاں چیرتی ہوئی انصاف کے دروازے تک جا پہنچی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی میرے بھائی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خوشیوں کا شور تھا اور ہر آنکھ دلہن کے انتظار میں تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دلہن کی ماں اس وقت کہاں ہے۔ دلہن تو موجود ہے، دلہن تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کی ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر کوئی اس کی راہ تک رہا تھا، ہر کوئی راہ تک رہا تھا کہ اسی راہ کو دلہن کی ماں آئے گی، لیکن اچانک دروازے پر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، چہرے پر خوف تھا اور لرزتے ہوئے الفاظوں میں چیخ کر بولا، بھائیو دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے
اور وہ دورہ اس کی جان لے گیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہائے، جیسے ہی یہ الفاظ گونجے کہ اب دلہن کی ماں دنیا میں نہیں رہی، خوشیوں کا سارا شور ماتم میں بدل گیا۔ دلہن جو اپنے گھر میں تیار بیٹھی تھی، یہ خبر سن کر یوں کانپ اٹھی جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے دوپٹے کو زور سے تھامے چیخنے لگی، دوپٹے کو پکڑا چیخنے لگی، امی تو کیسے جا سکتی ہے؟ امی مجھے چھوڑ کر تو کیسے جا سکتی ہے؟ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی۔ ایک یتیم بچی، باپ کا سہارا تو پہلے نہیں تھا، ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی، اس کی ٹھنڈی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، اماں تو نے مجھے کیوں اس وقت چھوڑ دیا جس وقت مجھے تیرے سہارے کی اشد ضرورت تھی؟ تو نے کیوں میرا خوشیوں سے بھرا دن یتیمے کے درد میں بدل دیا؟ تو نے مجھے تن تنہا اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے میری خوشیوں کو غمیوں میں کیوں بدل دیا؟ ماں کے بے جان وجود کے سامنے دلہن کی یہ فریاد فرشتوں کو بھی رلا گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا نفرت کرنے والے بھائی کے دروازے پر پہنچا۔ جب اس کی بہن فوت ہو گئی نا، تو پھر ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچا اور لرزتی آواز میں کہا، تیری بہن فوت ہو گئی ہے سردار جی، تیری بہن فوت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر نفرت کرنے والے بھائی کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ تڑپتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر گرا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگا کہ رشتے خون کے ہوں یا دل کے، کہنے لگا رشتے خون کے ہوں یا دل کے، ان کا بچھڑنا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ بہن کی موت کی خبر سن کر بھائی بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے زمین کو کریدتے ہوئے کہنے لگا، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو۔ اللہ اکبر، ورنہ نفرت کے رشتے انسان کو اندھا کر دیتے۔ بھائی جلدی سے اٹھا اور دوڑتے ہوئے بولا، بھاگتے ہوئے بولا، مجھے اپنی بہن کے پاس لے چلو، وہ مر نہیں سکتی، اب وہ ہمیشہ میری بہن رہے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور زبان پر یہ جملے تھے کہ زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، موت کے بعد اس کی یادیں انسان کو پچھتاوے کے سمندر میں ڈبو دیتی ہیں۔ اب کیا تھا، راستے میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور خود سے لڑتا جا رہا تھا کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پیاری بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو ٹھکرا دیا، اس کی عزت کو ٹھکرا دیا، بہن کی آبرو کو ٹھکرا دیا، لیکن اب اس کی لاش پر اپنا سر کیسے رکھوں گا؟ کیا اس وقت میں بہن کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ بہن کے گھر پہنچتے ہی بہن کی بے جان لاش کو دیکھتے ہوئے اس کے قدموں سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر گر کر بہن کے سرد ہاتھوں کو تھام کر رونے لگا اور بار بار دہراتا جا رہا تھا، اگر وقت پر اپنوں کی قدر نہ کی جائے تو ساری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی ملتا ہے۔ گھر ماتم کدا بن چکا تھا اور ہر طرف اس بھائی کی چیخیں اور بہن کی جدائی کا دکھ گونج رہا تھا، جسے قدرت نے اس کے غرور کو توڑ کر ایک خاموش سبق دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو کبھی بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو جھٹک دیتا تھا، آج اپنی بہن کی قبر کے قریب کھڑا آنسو بہاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا، فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، بھائیو فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، میں خوب لنگر پکاؤں گا، علاقے میں رہنے والا ہر امیر غریب کھائے گا اور دعا کرے گا کہ اللہ میری بہن کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور درد بھری آواز میں بولا، زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ بڑا ہی کمال کا جملہ دے گیا۔
کہا زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ شخص بوڑھے کی بات پر تڑپ اٹھا، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ چیخ کر بولا، لوگو میں نے اپنی بہن کی قدر نہیں کی، میں نے بہن کی قدر نہیں کی، میں نے اس کے حق کو جھٹلایا، اس کا حق مارا، میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، اور آج میری بہن مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ بتاؤ یہ لنگر کس کام کا؟ بتاؤ یہ دیگیں کس کام کی؟ یہ دیگیں اس کے درد کا کفارہ کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بہن کی قبر کو دیکھتے ہوئے رو کر کہنے لگا، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں پھر انہیں ہمارے پچھتاوے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مر جاتے انہیں ہمارے پچھتاوے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کی عزت کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، ورنہ مرنے کے بعد صرف ماتم اور بے بسی رہ جاتی ہے، مرنے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے کہ مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا بے معنی ہے، مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا، لنگر پکانا بے معنی ہے اگر ان کے جیتے جی انہیں پیار اور عزت نہ دی جائے، اگر ان کے جیتے جی پیار اور رسپیکٹ انہیں نہ دی جائے، ان کی قدر نہ کی جائے، تو پھر دیگیں پکانا کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس نفرت نے واقعی بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر راکھ کر دیا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت اور رحم کی ایسی روشنی ہے جس نے نفرت کے اندھیروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، جس نے نفرت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ ایک واقعہ جو دل دہلا دیتا ہے اور انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے فتح مکہ کا دن، وہ دن جب آپ کامیاب ہوئے تھے، فاتح ہوئے تھے۔ مکہ کے ظالم سردار جنہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں اور آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ ظالم لوگ آج آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ ظالم لوگ آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے، ان کی بچیاں بھی محتاج کھڑی تھیں، ان کی اولادیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، اور وہ خود آقا کریم کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ دشمنوں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، یہ محمد تو ہمیں مار دے گا، ہمیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے نفرت کے بدلے محبت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ فتح مکہ کے بعد ظالموں کو، دشمنوں کو میرے نبی نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم پر ظلم نہیں کیے جائیں گے، تمہیں نہیں مارا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دشمنوں کے دل محبت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھ کر خون کے آنسو بہا کر رونے لگے اور بول اٹھے، جس نے ہمارے ظلم کے بدلے بھی ہمیں معاف کیا، ہم ظلم کرتے رہے وہ معاف کرتے رہے، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ ایسے نبی کو ماننا چاہیے جو غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ اس منظر نے ثابت کر دیا کہ نفرت کے اندھیروں کو مٹانے کا واحد ہتھیار محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے خود ہی بتایا ہے، آپ نے اپنے کردار سے سکھایا کہ انسان کی اصل عظمت دوسروں کو معاف کرنے اور دلوں کو جوڑنے میں ہے۔ انسان کی اصل عظمت، انسان کی اصل پہچان دوسروں کو معاف کرنے میں ہے اور دلوں کو جوڑنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی امت کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔